आवाज आ रही है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिद्दत यमन अस्वद अंसी का जिक्र ऊपर आ चुका है कि इसने मुल्क यमन में नबूवत का दावा करके करीबन तमाम मुल्क यमन में बदअमनी पैदा कर दी थी, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना हयात ही में मकतूल होकर अपने काफिर किरदार को पहुंच चुका था और मुल्क यमन में इत्तेदाल के बाद फिर इस्लाम फैलने लगा था। अभी तक पूरे तौर पर मतलब साफ न हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। इस खबर के मशहूर होते ही तमाम मुल्क यमन में फिर वबाए इत्तेदाल फैल गई। इस मरतबा मुर्तदीन यमन के दो मशहूर सरदार थे, एक कैस बिन मखशूम, दूसरा उमर बिन मादी करब। यमन के मुसलमानों को मुर्तदीन यमन ने बहुत सताया। बहुत सी छोटी छोटी लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहा। मुसलमान जो तादाद में बिल्कुल बेहकीकत थे, वो इलाका को खाली करते हुए हट आए थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसा कि ऊपर जिक्र हो चुका है, मुल्क यमन के इलाका सना की तरफ महाजिर बिन अबी उमय्या को एक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक लश्कर के साथ रवाना किया था। महाजिर बिन अबी उमय्या मदीना से रवाना होकर रास्ता में मक्का और ताइफ से मुसलमानों के जमीयत को हमरा लेते हुए नहायत तेज रफ्तारी से इलाका नजरान में दाखिल होकर हरमज़न हुए। कैसो उमर को महाजिर के हमला और महाब होने की इत्तला पहले से पहुंच चुकी थी। वो भी नजरान में उनकी आमद के मुंतज़िर थे। उमर बिन माद यकरब अरब का मशहूर सरदार था, जिसकी सरफिकनी और हरीफ अफगनी के तमाम मुल्क में दाग बैठी हुई थी। मुहाजिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मनों के क्यास लातादाद अफवाज में अपने आप को महसूर देखकर अपने हमराहियों को जुर्रत व गैरत दिलाई और उनकी हिम्मत बढ़ाई। फिर मुर्तदीन पर हमला आवर हुए। नहायत सख्त मारका हुआ। बिलाहर लश्कर इस्लाम को गलबा हासिल हुआ। कैसो उमर दोनों सरदारों की कैद मुसलमानों की कैद में आए। बहुत से मुर्तदीन हलाक को गिरफ्तार और बकियतुल सैफरा की आरद्वारा करने पर मजबूर हुए। कैसो उमर को मदीना मुनव्वरा की तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में रवाना किया। मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर दोनों ने अपने इर्तिदाद से पशेमानी का इज़हार किया और बखुशी इस्लाम कबूल करके कैस से आज़ाद बहुकम सिद्दीकी यमन की तरफ मुराजात फरमा हुए। मुहाजिर बिन अबी उमय्या रज़ियल्लाहु अन्हु नजरान की जंग में मुर्तदीन यमन की कमर तोड़कर आगे बढ़े और सना में पहुंचकर इस जगह के उन मुर्तदीन को जो बरसरे मुकाबला शिकस्त देकर तमाम इलाकों को पाक साफ कर दिया। इस जगह अकरमा रज़ियल्लाहु बिन अबी जहल आकर शरीक के लश्कर हुए। यहाँ से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म के मुताबिक दोनों सरदार बनु कंदा की सरखुर्दी के लिए बढ़े। बनु कंदा ने अशद बिन कैस को अपना सरदार बनाकर लश्कर इस्लाम के मुकाबला की जबरदस्त तैयारी की थी और रोज बरोज इनकी जमीयत में इजाफा हो रहा था। ये खबर सुनकर महाजिर बिन अबी उमय्या ने लश्कर इस्लाम से तेज रफ्तार सवारियों का एक दस्ता मुंतखब करके अपने हमरा लिया और लश्कर अकबा रज़ियल्लाहु बिन अबी जहल की सरदारी में छोड़कर नहायत तेजी और बरक रफ्तारी से यार करते हुए मुकाम हजर में जहाँ अशद बिन कैस मुर्तदीन का लश्कर लिए हुए पड़ा था पहुंचे और जाते ही क़ज़ाए मुबरम की तरह मुर्तदीन पर टूट मुर्तदीन इस हल्का हमला किताब न ला सके, सरासीमा होकर भागे। अशद ने वहाँ से फरार होकर किला बखैर में बना ली। वहीं तमाम मुर्तदीन पहुंचकर किला बंद हो गए। मुहाजिर बिन अबी उमय्या रज़ियल्लाहु अन्हु ने किला का मुहासरा कर लिया। इसी अरसा में हुर्र बिन अबी जहल इस्लामी लश्कर लिए हुए आ पहुंचे। मुहासरा की सख्ती और कमको सामान रसद की आमद से मायूस होकर अशद ने सुलह की दरख्वास्त पेश की। ये दरख्वास्त इस कदर आजिज़ होकर पेश की गई, इसने अपनी कौम के सिर्फ 9 आदमियों के लिए मां अहल व यार जान बख्शी रहाई चाहिए। मुहाजिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि अशद गलती से इन 9 आदमियों की फहरिस्त में अपना नाम भूल गया था। चुनांचे इन 9 आदमियों को छोड़कर बाकी को मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया।
ان اسیران جنگ میں اشد بن قیس بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مدینے میں لا کر پیش کیے گئے تو اشرف نے اپنے فعال گزشتہ پر پشیمانی کا اظہار کیا۔ اسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا آپ رضی اللہ تعالیٰ میرا اسلام قبول فرما لیں، میں متطیب خاطر اسلام کو پسند اور اختیار کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اشد بلکہ تمام اسیران بنو کندا کو آزاد کر دیا اور صرف اس قدر کہا کہ مجھ کو امید ہے کہ میں آئندہ تم سوائے بھلائی کے اور کچھ نہ دیکھوں گا۔ میرے پاس یہی تھا، ورڈ آپ مجھے دینا چاہے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ جی احمد آپ پڑھیں گی؟ اعوذ باللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارتداد کا اتصال کامل۔ غرض 11 ہجری کے ختم اور 12 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے یعنی 1 سال سے کم مدت میں سیدنا ابوبکر صدیق ملک عرب کے فتنہ ارتداد پر پورے طور پر غالب آ گئے۔ 11 محرم 11 ہجری میں جزیرۃ العرب مشرکین و مرتدین سے بالکل پاک و صاف ہو چکا تھا اور براعظم عرب کے کسی گوشہ اور کسی حصہ پر شرک و ارتداد کی کوئی سیاہی باقی نہ تھی۔ ایک طرف چند مہینے پہلے کی اس حالت پر غور کرو کہ مدینہ و مکہ و طائف کے سوا تمام ملک کا مطلع غبار آلود تھا اور اس غبار سے شمشیر و نیزہ و سنان اور کمند و کمان کے طوفان ابلتے ہوئے اور امنڈتے ہوئے نظر آتے تھے۔ پھر یہ کیفیت تھی کہ پتھر کے موم کی طرح پگھلنے اور فولاد کی رگیں کچے دھاگے کی طرح شکستہ ہونے سے باز نہیں رہ سکتی تھیں۔ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہمتیں دریاؤں کے پانی کی طرح بہہ سکتی تھیں اور آسمان کی طرح بلند و وسیع حوصلے تنگ و پست ہو کر تخت سرا کی گمنامی میں شامل ہو سکتے تھے، لیکن دبستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صدیق اکبر کی ہمت و حوصلہ کا اندازہ کرو کہ تنہا اس تمام طوفان کے مقابلے کو جس شوق و شجاعت کے ساتھ میدان میں نکالا ہے، ہم اس کی مثال میں نہ شیر و نہنگ کا نام لے سکتے ہیں، نہ رست و اسفندیار کا نام زبان پر لا سکتے ہیں۔ شیر نسستان اور رستم و ستاں کے دلوں کو اگر صدیق اکبر کے دل کی طاقت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ بھی ملا ہوتا تو ہم کو کسی مثال و تشبیہ کی تلاش و تجسس میں سرگردانی کی ضرورت نہ تھی، لیکن اب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول نے ٹھیک اپنے مرتبے کے مواقف، ہمت و استقلال اور قوت قدسی کا اظہار کیا، اور جس کام کو اسکندر یونانی، جولیس سیزر رومی کی حسر و ایرانی مل کر بھی پورا کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، صدیق اکبر نے چند مہینوں میں اس کو بحسن و خوبی پورا کر دکھایا۔ اس میں شک نہیں کہ لشکر صدیق میں خالد، اکرمہ، شرجیل، حذیفہ وغیرہ جیسے بے نظیر مردان صف شکن موجود تھے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ صدیق اکبر کس طرح مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ملک کے ہر حصہ و ہر گوشے کی حالت سے باخبر تھے، اور کس طرح فوجی دستوں کے پاس ان کے احکام متواتر پہنچ رہے تھے۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دستہ فوج اور ہر سالار لشکر ملک عرب کی بساط پر شطرنج کے ایک مورے کی طرح تھا، اور صدیق اکبر کی انگشت تدبیر جس مورے کو جس جگہ مناسب ہوتا تھا اٹھا کر رکھ دیتی تھی، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان 11 اسلامی لشکروں نے ہر طرف روانہ ہو کر ملک عرب سے فتنہ ارتداد کو مٹا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر شام و نجد سے مسقط و سیدنا موت تک اور خلیج فارس سے یمن و عدن تک تمام بر اعظم تک تنہا اپنی تدبیر رائے سے اور چند مہینے کے اندر ہر ایک حس و خاشاک کو پاک و صاف کر دیا، اور اس فتنے کی ہمت شکن ابتدا میں کوئی متنفس صدیق اکبر کے سوا ایسا نہ تھا جو اس کی انتہا کو دیکھ سکتا، اور صرف صدیق اکبر ہی کو وہ اندیشہ سوز ایمان حاصل تھا
کہ انہوں نے نہ لشکر اسامہ کی روانگی کو ملتوی کرنا مناسب سمجھا، نہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فاروق اعظم کے ہاتھ کو پھلا دینے والی باتوں سے مرغوب و متاثر ہوئے، نہ منکرین زکات کے مطالبات کو پرکا کے برابر وقت دی۔ اب تم غور کرو اور سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی سلطنت کا شہنشاہ اکبر صدیق کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ جاری ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اوور ٹو عائشہ۔ جزاکم اللہ خیر ام احمد۔ جی اب ہمارے پاس ہیں انجینئر صاحب ہیں۔ انجینئر صاحب مائک آپ کے پاس اگلے 15 منٹ کے لیے آپ پلیز اس پوری آج کے سیشن کو سمرائز کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے جو ہے نا ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور نقطے سمجھائے ہیں، اور شاہد صاحب نے ماشاءاللہ آج تو بہت ہی عمدہ بلکہ انہوں نے تشریح کی ہے، یعنی تفسیر کا جو بیان ہے، اور اس میں جو ہے نا فوکس جو تھا آج کی بھی آیات کا اور جو کل ہم نے پڑھی تھی، ان سب کا فوکس صرف وہ لوگ تھے جن کے دل جو ہے وہ نفاقت سے بھرے ہوئے ہیں، منافقین کے ساتھ، اور خاص طور پر جب وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہے تھے، اس وقت ان کی جو کارگزاری تھی، چونکہ منافقین اکثر جو اپنی ملاقاتیں کرتے تھے وہ یہودیوں کے گھروں میں جا کر کیا کرتے تھے، اور جو یہودیوں کے اندر برائیاں پائی جاتی تھیں وہی برائیاں جو ہیں ان منافقین کے اندر در کر آئی تھی۔ منافقین اور یہودیوں میں بالکل ایک برابر کا بیلنس جو ہے نا وہ تاریخ بتاتی ہے کہ چونکہ ان کا بھی یہی خیال تھا یہودیوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ہے اور ان کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو کس طرح سے ہم جٹلائیں، اس کے پیغام کو کس طرح لوگوں کی نظروں میں ہلکا بنا کر بیان کریں۔ تو قرآن پاک میں یہاں کل اور آج کا جو پیغام ہے اس میں بنیادی طور پہ ان منافقین کی وہ ساری باتیں کہ ان میں کون کون سی برائیاں تھیں، کن کن چیزوں کا انہوں نے سہارا لیا تاکہ قرآن پاک کی اس میسج کو ایک تو استہزاء کا شکار کریں، دوسرا اتنا ہلکا کریں کہ لوگ قرآن کے میسج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترجمانی ہے اللہ رب العزت کی، اس کو ہلکا کر دیں اور لوگوں کی نظروں میں اس کو تحقیر بنا دیں۔ تو رب کریم نے جہاں یہودیوں کی سازشوں کا کیا، وہاں منافقین کا بھی مومنین کو بواسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری خرابیاں گاہے گاہے جیسے وہ ملزم ہو کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے وہ اللہ رب العزت آگاہ کر دیتے تھے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ منافقین کی وہ کون سی ایسی جو باتیں ان کے اندر تھیں جن کا زیادہ خطرہ تھا؟ ان کی جو سب سے بڑی اور جو سب سے حاوی جو ان کے اندر جو برائی تھی وہ یہ تھا، ایک تو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنا اور دوسرا جھوٹ بیان کرنا۔ یہ سب سے بڑی جو ان کی کہہ لیں کہ منافقین کی صفت ہے، یہ برائی ہے، لیکن جب کوئی آدمی غلط ہو تو برائی اس کی صفت بن جاتی ہے۔ تو منافقین کی صفت جو ہے وہ ایمان کا جھوٹا، ایمان میں جھوٹا ہونا اور جھوٹ کا بیان کرنا، ان دو چیزوں کو الگ الگ جو تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ ایمان میں جھوٹا ہونا یہ ہے کہ جو کلمہ انہوں نے پڑھا ہے وہ صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کو دل سے نہیں مانا یا اس کو دل میں جگہ نہیں دی۔ تو جب کوئی دل میں جو زبان سے کہہ رہا ہے اس کو جگہ نہ دے تو وہ دو چیزوں پر ایک وقت میں یقین رکھ رہا ہوتا ہے،
اور جو ایک چیز کے بارے میں دو جو ہے نا وہ ایقان رکھتا ہو تو اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو لہذا منافق کی جو سب سے بڑی جو نشانی ہے، ایک ایمان کا صرف زبان سے اقرار کرنا اور دل میں جگہ نہ دینا، دوسرا جھوٹ کا سہارا لے کر ایمان والوں کو جھوٹا کہنا۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا جو ہے نا یہ ایک ان کی جو خوبی کہہ لیں، ان کی صفت کہہ لیں۔ اور یہ جو صفت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منافق کی جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں بھی سب سے جو زیادہ اہمیت اس کو دی ہے کہ منافق ہمیشہ جھوٹا ہوگا۔ لیکن قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان میں بھی جھوٹا ہے، کہ ایمان کے اقرار میں بھی جھوٹا ہے، اس کے اظہار میں بھی جھوٹا ہے۔ ایک ہوتا ہے اقرار تو اس نے اپنے منہ سے کر لیا، اظہار اس نے یہودیوں کے ساتھ کیا، اور استہزاء مومنین اور مسلمانوں کا کیا۔ تو یوں اقرار اور اظہار دونوں میں منافقین جو ہیں وہ پرلے درجے کے بیوقوف گردانے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ منافقین ہی دراصل بیوقوف ہیں، کیونکہ وہ اس میسج کو، اس پیغام کو سمجھ ہی نہیں سکے جو ان کی بھلائی کے لیے تھا، ان کی تربیت کے لیے تھا، اور آخر کار جو انجام ہے اس دنیا کا، اس کے بعد جو جس کا اصل صلہ ملنا تھا وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ نہ اللہ رب العزت پر پورا یقین کیا، نہ نبوت پر یقین کیا، نہ ہی قرآن پاک کے میسج پر یقین کیا، بلکہ ان تینوں کو مختلف جان کر تینوں کے درمیان فرق کر کے تینوں کو غلط گردانا، لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کو ایک کہنا، اور دوسری طرف جب آپس میں ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو ہم نے مذاق کیا ہے، دراصل ہمارے جو دیوتا الہا ہیں وہی ہیں، بلا شبہ اللہ ہے لیکن ہمارے لیے تو وہی ہے۔ تو یہاں انہوں نے دو خداؤں کا کنسیپٹ کہ جی اللہ کو مان کے ساتھ ان کو برابری کے اوپر لے آئے، تو شرک میں بھی وہ آگے چلے گئے۔ ایک تو شرک کیا، دوسرا جب مومنین کے ساتھ بات کی تو جھوٹ بولا۔ تو یہ دو چیزیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کو بھی کہا کہ جی یہ جھوٹ ان کی سب سے بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے، جبکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ جو ہے وہ غلط ہیں، ان کو وہ بیوقوف ہے۔ تیسری جو ان کی جو ایک برائی ہے وہ یہ تھی کہ اس بات کا مذاق اڑانا جس بات کو وہ دل سے درست جانتے تھے لیکن دل میں جگہ نہیں دیتے تھے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، انہیں یہ بھی علم تھا کہ یہ قرآن پاک کی جو کتاب ہے ہماری پچھلی الہامی کتابوں میں اس کی تصدیق موجود ہے، اور ہم جو ان کے انبیاء تھے وہ ذکر کرتے آئے ہیں کہ ہمارے بعد ایک نبی اللہ رب العزت بھیجیں گے، یعنی کہ وہ سارا علم جاننے کے باوجود بھی اس کا مذاق اڑانا، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اس میسج کو جو میسج ان کی اپنی کتابوں میں بھی تھا، قرآن پاک کا میسج وہ آ گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، یہ تینوں چیزوں کو اپنے دل کے اندر وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ ہے ایک ہی پیغام جو ہمیں بھی ملا ہے اس کتاب سے، اور اس کتاب میں بھی وہی ہے۔ اللہ کا پیغام بھی وہی تھا، شریعت کا بھی وہی تھا، اور جو اخلاقیات کا پیغام ہے وہ بھی وہی تھا۔ شریعت میں جو اختلافات تھے وہ وقت کے ساتھ قرآن پاک میں ان کو مکمل کر دیا گیا، یعنی ظاہر ہے حرام اور حلال کی وہ بات تھی، اس کے اوپر بھی وہ اکثر بات کیا کرتے تھے۔ تو یوں انہوں نے قرآن پاک کی جو آخری شریعت ہے جس میں حرام اور حلال جو ہے وہ گردانا ہے، اس کے اوپر بھی وہ اس لیے استہزاء کرتے تھے تاکہ کہیں یہ پکے نہ ہو جائیں، ان کے دل میں شک اور شبہ ڈال دو۔ اور یاد رکھیں ہم جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، آخری جو قرآن پاک کی صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں جہاں وسوسوں کی بات کی تھی کہ شیطان جو ہے اس کے حربے جو ہیں وہ 6 حربے استعمال کرتا ہے، اور وہ 6 حربے جو ہیں ان میں ایک یہ بھی تھا کہ کسی درست پیغام کے بارے میں اس طرح کا وسوسہ ڈال دو کہ لوگ اس کو جو ہے وہ ہلکا جانیں اور اس پر عمل کرنے سے تھوڑے سے کترائیں اور محسوس کریں کہ شاید یہ ایسے ہی پیغام ہے۔
تو مومنین سے جو استہزاء تھا ان کا مذاق جو تھا ان معاملات میں بھی، اور اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ دراصل وہ مومنین کا یا کلام پاک کا مذاق نہیں اڑا رہے، بلکہ وہ اپنی ناکامی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنی بربادی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ اصل مذاق وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ اصل کامیابی تو اس پیغام کو مان لینے، سمجھ لینے اور اس پر عمل کرنے میں ہے، اور یہی پیغام آخر کار یوم الدین جو ہے اس دن یہ کام آئے گا، اور اس دن یہ استہزاء ان کے گلے پڑے گا۔ تو یہ مومنین کے ساتھ استہزاء بھی ان کے یہ تھا۔ دوسرا جو ہے کہ گھاٹے کی تجارت جو ہے، گھاٹے کی تجارت سے مراد جو ہے نا، اچھا دو چیزیں، گھاٹے کا لفظ بڑے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اپنے معاملات ہیں، دنیا داری کے معاملات، ان میں گھاٹا کھانا، کہ ہم کہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں نقصان ہو گیا، لین دین میں نقصان ہو گیا، کوئی اور بزنس ہے آپ کو تو اس میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مال اسباب ہے اس میں کوئی نقصان ہو گیا، تو ہمیں وہ گھاٹا ہے۔ لیکن ایک گھاٹا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی منشا کو پانے کے لیے خود سے اپنا نقصان دوسروں کے لیے کریں، یعنی ہم وقت دوسروں کو دیں، تو ہم اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت جو آپ اپنی فیملی کو دے سکتے تھے، اپنی ذات کو دے سکتے تھے، اپنے بزنس کو دے سکتے تھے، جس سے آپ منافع کما سکتے تھے، وہ وقت آپ نے ان لوگوں کو دیا جن لوگوں کو آپ کی شدت سے ضرورت ہے، اور جو ضرورت مند ہیں کہ ان کو وقت دیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت کا گھاٹا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں وقت کا گھاٹا فائدہ بن جاتا ہے۔ تو رب کریم کے لیے گھاٹا کھانا، وہ تجارت کا گھاٹا ہو، وقت کا گھاٹا ہو، یا آپ کے جو کہہ لیں کہ ایک مشقت کا گھاٹا۔ مشقت سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ وقت نہیں دیتے، پیسہ نہیں دیتے، لیکن آپ خود انوالو ہوتے ہیں اس کام میں، اس کو یکسو کرنے میں۔ تو رب کریم کو اس طرح کے گھاٹے بڑے پسند ہیں، اور اس طرح کے گھاٹے کھانے والے صرف مومنین ہیں، کوئی اور نہیں کھا سکتا۔ تو مسلمانوں میں جو لوگ قرآن پاک کا اصل میسج سمجھ لیتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے سامنے ٹوٹل سبمشن کی طرف آ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بے معنی ہو جاتی ہے کہ مجھے ہر کام سے منافع میری ذات کے لیے ہو، بلکہ وہ منافع کو بھی لوگوں کے معاملات میں تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جب آدمی اپنے منافع کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ سے بہت دور آگے نکل جاتا ہے۔ رب کریم نے زکوٰۃ کی جو حد ہے تھوڑی سی، وہ صرف اس لیے رکھی تھی تاکہ مومنوں کے ہاتھ کھل سکیں، جو قرآن کے میسج کو اصل سمجھ لے اور پکڑ لے، تو ان کے ہاتھ ان لوگوں کے لیے کھل جائیں جن کے لیے رب کریم کی خواہش ہے کہ وہ ان کا خیال کیا جائے۔ اسی طرح منافقین کی جو ہے نا ڈفرنٹ یہ تو تھی کہ ان کی یعنی برائیاں تھیں جو ہر طرح سے ان کے ساتھ۔ اب ان کی آپ مختلف مثالیں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر مثلا جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، اگر روشنی ہوتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج قرآن کیا ہے؟ روشنی ہے۔ جب کوئی قرآن کی طرف وہ آتے ہیں تو قرآن سے روشنی ملتی ہے اور وہ اپنے سیدھے راستے پر چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ استہزاء کی طرف آتے ہیں، کیونکہ بات تو صرف زبان سے ماننا ہے، دل میں جگہ نہیں دی، تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہیں، قرآن سے دور ہوتے ہیں، اسلام اور دین کے احکامات سے دور ہوتے ہیں، تو وہ اندھیروں کی ضلالت میں پھر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو اندھیرے میں جائے گا وہ اپنا راستہ، اصل راستہ بھول جائے گا۔ منافقین جو ہیں وہ اصل راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ یہ منافقین کی وہ مثال ہے، پہلی مثال ہے کہ جس میں وہ صرف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، مومنین سے ملتے تھے، لیکن ان کی نیت یہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے دنیا میں بھی ان کے لیے گھاٹا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی وہ خسارے میں۔ تو لہٰذا دنیا میں گھاٹا یہ ہے کہ ہمیں درست رہنمائی نہیں مل سکتی، ہم لے ہی نہیں سکتے، کچھ سمجھائے بھی تو آدمی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، استہزاء کرنے والے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا منافقین جو ہیں
کہ ایک یہ بھی ہے کہ جن کا کہ جی اگر جیسے مثال دی گئی ہے ایسے منافقین کی کہ ان پر آسمان سے اگر شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ بارش برستی ہے اور کئی طرح کی جو تاریکی ہے اس میں اگر وہ ہوتے ہیں، مثلا بادل جو ہے نا وہ طے بطے بہت ہی غلیظ اور کثیف اور یعنی قطرات ابر کی بہت کثرت اور ہجوم ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اندھیری ہے اور تاریکی شدید کے ساتھ بجلی اگر کڑکے تو چمک پیدا ہوتی ہے اور ایسی ہولناک چمک ہوتی ہے کہ جس سے ڈر بھی لگتا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جو منافقین ہیں ان کے لیے روشنی بھی ڈر بن جاتی ہے، یعنی وہ اس قدر پراگندہ خیال پراگندہ دل ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے درست کام، سچ اور ابدی پیغام جو ہے جس کو روشنی کا نام دیا گیا ہے، بجلی کے کڑک سے بھی اس کو تو وہ اس سے بھی خوف کھا جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ جی ہم اس سے جو میسج ہمیں لینا ہے وہ میسج ہم کس طرح سے لیں۔ تو یہ وہی ہے، چونکہ وہ گمراہی کے تسلسل میں چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو جو گمراہی کے تسلسل میں چلے گا وہ صراط مستقیم کو کھو جائے گا، جو صراط مستقیم کو کھو جائے گا وہ رب کریم کا راستہ اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل دین جو قرآن کے ذریعے پہنچایا ہے اس سے وہ بہت دور ہوتا جائے گا۔ اس کے لیے انسان کی جان نہ قیمتی رہے گی، نہ اس کا مال قیمتی رہے گا، اس کے لیے جھوٹ میں لذت پیدا کر دی جاتی ہے، ڈاکے اس کے لیے مرغوب بن جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہی میں ڈالنا اور خود اس گمراہی کے گڑھے میں گرنا ان کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ تو رب کریم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مومنین کا مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ یہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بہرحال دنیا جو ہے، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے مذاق وہ یہ ہے کہ آخر کار یہ ہر طرح سے خسارے میں ہیں۔ دنیا میں رب کریم نے چونکہ رزق کا جو معاملہ ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی منافق ہو، کافر ہو، یہودی ہو، صابی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، جو ہو، مجھے جو نہیں مانتا میں اس کو بھی رزق دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ مومنوں سے بھی زیادہ دوں۔ اور اللہ تعالیٰ واقعتاً ہم جو اکثر ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ یار دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا حال کیا ہے، اور وہ دیکھو جی وہ کافر، وہ دیکھو یورپ والے، وہ امریکہ، وہ کینیڈا، وہ یہ سارے، کہ دیکھو جی وہ کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو دیا ہوا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو رزق کا تو وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو خوبیاں قرآن میں اور دین میں ہمارے لیے تھیں، اخلاقیات کی، لین دین کی، انسانی اقدار کی، ہیومن ویلیوز کی، بزنس ویلیوز کی، وہ ساری ان کے پاس ہیں، ہم ساری وہ کھو گئے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان جب تک ان خوبیوں کی طرف نہیں آتا ہمارے یہ حالات تو نہیں بدل سکتے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ منافق ہونا جو ہے یہ اس سے بھی بدتر ہے، یعنی منافق جو اب یہ سارا کچھ ہے، لیکن منافق جو ہے نا یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن منافقین کا جو درجہ ہے وہ بس وہ بہت کہیں دور دور۔ تو اللہ رب العزت ایک تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کا جو درست میسج ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور منافقین کی جو یہ سرزنش کی گئی ہے اور ان کی جتنی برائیاں گنوائی گئی ہیں ان ساری برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا قرآن پاک میں یہ ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی منافق ہے جو کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف ہے دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سوچتے۔ یہی بات ہے کہ اللہ نے ان کی سوچنے سمجھنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ چھین لی ہے۔ ان کے دل داغ بڑھنے سے پھیلنے سے دل کالے ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں سمجھ سکتے کہ جی یہ اب سچ کیا ہے۔ ان کے لیے جھوٹ مرغوب بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ اللہ رب العزت اگر منافقین اپنا کوئی بھی آدمی منافق کو طرز عمل نہیں بدلے گا، کوشش نہیں کرے گا، اصلاح کی طرف نہیں آئے گا، تو پھر اتنی رسی اللہ رب العزت اس میں ڈھیل دے دیتے ہیں کہ اس منافقت کی انتہا تک وہ پہنچے گا جہاں سے وہ واپس نہیں پھر آ سکتا۔ پھر یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیمار، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس بات کر کے جھوٹ کہتے ہیں۔ اور منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، یہ مرض ہے، بیماری ہے اس کے لیے، اور یہ نشانی بھی اس کی ہے۔
اور جب کہا جاتا ہے کہ ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ اصلاح کے نام پر ہر پروپیگنڈا بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، وسوسے بھی ڈالیں گے، لوگوں کے درمیان لڑائی بھی کریں گے اور تنازع بھی پیدا کریں گے جس سے معاشرے کے اندر انریسٹ ہو۔ یہ ان کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے۔ یہ قرآن نے کہہ دیا کہ وہی خرابی کرنے والے ہیں، وہ نہیں سمجھتے۔ کس کو سمجھنا ہے؟ مسلمان کو سمجھنا ہے یہ بات، تاکہ ان خرابیوں میں یہ نہ پھنسیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، جس طرح ایمان لائے سب لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، جس طرح ایمان لائے بیوقوف جان لو وہی ہیں، بیوقوف لیکن نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایمان جو لائے ہیں یہ تو بیوقوف ہیں۔ تو استغفر اللہ، نعوذ باللہ کہ وہ کسی کو بھی، وہ انبیاء کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مومنین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اللہ رب العزت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو استہزاء ان کا جو ہے یہ تینوں چیزوں کے اوپر تھا۔ اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کرتے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو رخا پن جو ہے، دو رخا پن جو ہے کہ جی ایک کے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ اور، اپنے یہودیوں کے ساتھ اور بات، منافقین آپس میں اور بات، مسلمانوں کے درمیان اور بات۔ اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں۔ حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں، یعنی یہ بات بڑی غور کرنے والی ہے۔ اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، جو کہ رسی ڈھیل دیتا ہے اللہ رب العزت اتنی کہ وہ دور چلے جائیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہم پھل پھول رہے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہی اللہ رب العزت کا مذاق ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، حالانکہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ منافقین کے بارے میں ایک بار لکھ رہا تھا تو میں نے ایک شعر لکھا تھا، کون سنے کس کو سمجھائیں، کون سنے کس کو سمجھائیں، عقل کے اندھے سمجھ نہ پائیں۔ اور قرآن کی یہ جو آیت ہے اس میں بھی یہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ تو یعنی جو عقل کے اندھے ہیں وہ دل کے اندھے ہیں، کیونکہ دل سے نہ سوچنے والا، دل سے نہ دیکھنے والا، دل سے نہ سننے والا عقل کا اندھا ہے، وہ اس کی عقل کام نہیں کر سکتی۔ تو منافقوں کے لیے عقل کا اندھا کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا گیا۔ اور پھر یہ کہا یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے، سو نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ یعنی ان کا کوئی معاملہ دنیا کا آخرت کا، جو سودے بازی وہ کرتے ہیں وہ گھاٹے کی سودے بازی ہے ان کی، اور دنیا تو ہے ہی خسارہ، دنیا ہے ہی خسارہ، منافقوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن مسلمان کے لیے بھی خسارہ ہے اگر وہ کس طرف نہ آئے۔ پرسوں میں بات کر رہا تھا، یہ جو تین چیزیں ان کو ذرا ملا کے پڑھنا ہم نے، کیا؟ ایمان اور عمل۔ ایمان کیا ہے کہ جی ہم نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ سارے جو ہے وہ رب کریم کو ہم نے مان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کو مان لیا، اور اس کے بعد جو حکم دیا اور جو سیرت پاک ہے اس سیرت پاک پر اپنے قدموں کو جما لیا، اور اسی راستے پر چلتے رہے جس راستے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ اور دوسرا